अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अली रज़ा, डायरेक्टर एट पहचान क्लिनिक्स। आपसे हमारी पहले भी गुफ्तगू हुई थी कम्युनिकेशन के ऊपर, और हमने बात की थी इन्फेंट एज ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन की, कि पेरेंट्स को अपने इन्फेंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। तो उसके अंदर ऑब्वियसली आप जितना आप काम होंगे, जितने आप कंफर्टेबल होंगे, आप जितना स्माइलिंग फेस के साथ होंगे, आपका बच्चा भी उन्हीं चीज़ों को रिस्पॉन्ड करेगा, और उसकी जो मेमोरी बन रही है उसमें भी ये काइंड एंड प्लेजेंट जेस्चर्स ही रहेंगे। और जब आप वही बच्चा जब बड़ा होगा और वो चलना शुरू होगा, तो फिर वही बच्चा अगेन आप उसको डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। अब कम्युनिकेशन में डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। वो बच्चा चलना भी शुरू हो रहा है, वो बच्चा बोलना भी शुरू करता है, वो बच्चा हर चीज़ को एक्सप्लोर भी करता है। क्योंकि एक बच्चा जो पहले सिर्फ गोद में रहता था या कॉट में रहता था, वो देखता तो आपको था। आप देखें, जब भी मूव करते थे आप उसे स्माइल देते थे, आपको स्माइल देता था। आप जब मूव करते थे तो उसकी गर्दन आपके साथ साथ मूव करती थी। जिस डायरेक्शन से भी आप उसे आवाज़ देते थे और वो उधर ही रिस्पॉन्ड करता था आपको। ये सब चीज़ें जो आप कर रहे होते थे कमरे में, अलमारी खोल रहे होते थे, ड्रॉ मूव कर रहे होते थे, उसके लिए फीडर बना रहे हैं, उसको फीड कर रहे हैं, कुछ भी जेस्चर्स आप उसे शो कर रहे हैं या अपने रूटीन काम कर रहे हैं, आप अपने शूज़ पहन रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, वो बच्चा आपको देखता है। आजकल खासतौर पर जब हम पेरेंट्स को कहते हैं कि मोबाइल्स को हाथ में मत रखें, उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि बच्चे जब माँ बाप के हाथ में मोबाइल को मुसलसल देखते हैं, तो फिर जैसे ही पेरेंट्स पकड़ते हैं और वो उसको यूज़ कर देते हैं, बच्चे एग्जैक्टली वही करना शुरू कर देते हैं। द मोमेंट दे टेक द मोबाइल्स इन देयर हैंड्स, और 1 साल के ऊपर वाला बच्चा तो आपको होता है हर चीज़ पकड़ना शुरू कर देता है, और वो मुंह में भी डालते हैं। वो जब उसको पकड़ते हैं, उन्हें पता होता है कि पेरेंट्स की उंगली इसके ऊपर ऐसे ऐसे ही कर देते हैं। आप उनके सामने कोई कैलकुलेटर रख दें, उसको भी मोबाइल की तरह कान से लगा लेंगे, क्योंकि उनको शेप सेम लगती है। आप उन्हें नॉन वर्बल तरीके से जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे थे, वो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से रजिस्टर कर दिया। अब फ़र्क सिर्फ ये आया है कि अब वो चलना शुरू हो गए हैं, मूव अराउंड करना शुरू हो गए, वो आपकी अलमारी भी खोलेंगे, वार्डरोब से ड्रॉस को भी निकालेंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, हर चीज़ को वो कुछ ना कुछ फील करना चाहेंगे। जो कुछ आप करते थे वो करेंगे, जो जूते आप पहनते थे वो उनको पहनना भी चाहेंगे, जो ब्रीफ के साथ पकड़ते थे वो उनको भी पकड़ना चाहेंगे, जिस टेबल पे बैठ के आप काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, वो एग्जैक्टली वही चीज़ें करना चाहेंगे। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे एक बड़ा इशू ये आ जाता है कि पेरेंट्स दो एस्पेक्ट्स होते हैं, कि मोस्ट ऑफ द टाइम men are working and sometimes women are home, they are taking care of the house, और कई बार दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। हम दोनों डिफरेंट सिचुएशंस में बात कर लेते हैं। एक नॉन वर्किंग मॉम जो कि बेसिकली घर पे ही होती हैं, शी हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, लेकिन अगर वो इस टाइम को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगी तो फिर हर चीज़ मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। बिकॉज जब आप सब वक्त एक ही सिचुएशन में होते हैं तो आपको लगता है कि इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। It starts from the breakfast, then it starts from taking care of the baby, of the family, of other kids, other chores, cooking, and so many things that go on. तो आपके पास बच्चे के लिए टाइम नहीं रहता। उधर पेरेंट्स को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऑर्गेनाइज करें टाइम को। आपका बच्चा जब सुबह सो के उठता है तो उससे पहले जो आपके पास टाइम है, आप कोशिश करेंगे घर के मुख्तलिफ काम आप उस वक्त कर लें। एंड बाय द टाइम आपका बच्चा उठे तो यू शुड बी फ्रेश एंड यू शुड हैव सम टाइम। आप बच्चे के साथ उस वक्त जो कुछ भी कम्युनिकेट करेंगे वो एक प्लेजेंट टाइम उसको देंगे, एक एक्टिव टाइम उसको देंगे, ताकि बच्चा आपके साथ खुश रहे। उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप बच्चे के साथ डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं, आप बच्चे को लॉन में ले जा सकते हैं, आप बच्चे को अपने गार्डन में ले जा सकते हैं, या अपने घर में कोई छोटा सा होम गार्डन बनाया हुआ है टेरेस पे, आप वहाँ लेके जाएं, उसे प्लांट्स दिखाएं, उसे एनिमल्स दिखाएं। आप मुख्तलिफ एनिमल्स की तस्वीरें रखें, वर्क बुक्स रखें, पिक्चर्स बुक्स रखें, और उसके ऊपर उन्हें स्टोरीज सुनाएं। आप उस एनिमल की तरफ पॉइंट आउट करें, बताएं कौन सा एनिमल है, उसका नाम सही प्रोनाउंस करें, उसके बारे में बताएं, आप उनको अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताएं, आप उन्हें डिफरेंट फ्रूट्स के बारे में बताएं, वेजिटेबल्स के बारे में बताएं, बर्ड्स के बारे में बताएं। अच्छा, आपका ख्याल होता है कि शायद बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन यकीन करें कि जिस तरह वो पहले आपको देख रहा था जब वो 1 साल से छोटे थे, वो अब आपको ज़्यादा बेहतर जज कर रहे हैं और आपको परसीव कर रहे हैं। जो कुछ आप उन्हें बताते जाएंगे उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इट शुड नॉट बी अ वेरी मोनोटोनस रूटीन। आप उसमें चीज़ों को चेंज करते जाएं, और हर रोज़ एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा ना करें, किसी दिन कुछ और किसी दिन कुछ। अब अगेन आपको पता है बच्चों के छोटे छोटे टाइमिंग्स होते हैं, फिर वो खाना खाएंगे या वो दूध पिएंगे। अगेन आप उसको फोर्स ना करें। और पेरेंट्स की बड़ी क्वेरी होती है कि खाना खिलाते हुए बच्चे को हम कैसे एंगेज रखें, क्योंकि अब ये वो एज होती है कि उन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है, तो वो बैठते नहीं हैं। तो ये एक नेचुरल एज है जिसके अंदर वो कभी भी नहीं बैठेंगे। अगर आप उन्हें फोर्स करेंगे तो वो फूड से नफरत करना शुरू कर देंगे। आपसे तो नहीं करेंगे, लेकिन वो खाने को अवॉइड करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे कि आप उन्हें खाना खाने के लिए उनकी एक्टिविटीज़ में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, विच दे डोंट लाइक।
آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی کے بعد ان کا فوڈ پلان کرنا ہے اور ایک روٹین میں رکھنا، اس میں ان کو فورس نہیں کرنا، اور اس کے بعد پھر اگر وہ سونا چاہتے ہیں تو وہ سوئیں گے. جب وہ اٹھیں گے، اب دیکھیں اگر ہم ہر وقت بچے کو ایکسائٹیڈ رکھیں گے تو وہ بچہ اتنی ہی ایکسائٹمنٹ آپ سے واپس مانگے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ یہ سارا وقت اس کے ساتھ ایک ایکسائٹمنٹ والا رول پلے کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں. تو آپ کو اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز کو ڈفرینٹ موڈ پلانس پہ چلانا پڑے گا. یعنی اب ایک ٹائم ایسا ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ شور نہ ہو، تو آپ اسے کام اینڈ کوائٹ باتیں کریں گے، کوئی اسٹوری سنائیں گے، اسے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ساؤنڈس نہیں دیں گے، ایکسائٹیڈ جیسچرز نہیں دیں گے. سیکنڈلی، اس بچے نے اب آپ کی ہر چیز ایکسپلور کرنی ہے، تو یو شوڈ میک شیور کہ آپ کا روم سیف ہو، دوائیاں خاص طور پہ لاک میں ہوں، کیونکہ جب آپ کوئی دوائی کھاتے ہیں بار بار اپنے بچے کے سامنے تو وہ بھی اس ایکٹ کو کاپی کرتا ہے، اور نیچرلی بھی وہ ہر چیز زمین سے اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں. یہ بہت خطرناک ایج ہے. وہ آپ کو کافی کا کپ پیتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اس کو بھی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو کوئی بھی چیز ٹیبل پہ موو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اس کو بھی گریب کرنا چاہتے ہیں، اور بائی دس ٹائم وہ سمجھ جاتے ہیں کہ چیئر پہ کیسے چڑھنا ہے اور ٹیبل کلاتھ کو کیسے کھینچنا ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. الیکٹریکل پوائنٹ سارے سیل ہونے چاہیے. ہر ایسی چیز جو ٹوٹ سکتی ہے اور بچے کو چوٹ لگ سکتی ہے، شارپ کارنرز ہیں، وہ آپ کے کمرے میں نہیں ہونے چاہیے. آپ سب چیزوں کو خیال رکھیں، منیمم کلٹر رکھیں کمرے میں، اور ایسی سیف جگہ رکھیں کہ بچہ اس میں موو اراؤنڈ کر سکے، کرال بھی کر سکے، چل کے بھاگ بھی سکے، اور اس کے پاس جو بھی ٹوائز ہوں وہ بڑے سیف ہوں. سم ٹائمز ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی ڈنکیز، کارز اور اس طرح کے ٹوائز ہم دیتے ہیں جن کے چھوٹے ویلز ہوتے ہیں، چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوگا فار آل دیز ٹوائز آر ابو 3 years of age. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ڈینجرس ہے، بیکاز بچوں کو ہر چیز چونکہ منہ میں ڈالنے کی عادت ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ویلز کو بھی اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں. اچھا، یہ ساری باتیں میں آپ سے کمیونیکیشن میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ بچہ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور آپ پھر اس کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ کسی ایسی چیز کو ہاتھ ڈال رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے سیف نہیں ہے، آپ فوراً نو کہتے ہیں. یہ جو ہم نے بار بار ہر چیز سے نو کر رہے ہوتے ہیں، تو اور ساتھ آپ دیکھیں کہ جب ہم 4-5 دفعہ نو کہہ دیتے ہیں پھر ہم شاؤٹ کرتے ہیں بچے پہ، چاہے ہم پیار سے شاؤٹ کر رہے ہیں، ہم اس کے اٹینشن کو اپنی طرف کر لیتے ہیں ڈائیورٹ. اچھا، بچہ آپ کی طرف دیکھتا ہے، ساتھ میں بڑے غصے سے ایسے کر کے اس کو دیکھتے ہیں. اچھا دیکھیں، بچہ ان سارے جیسچرس کو دیکھ رہا ہے، وہ سہم جاتا ہے. اچھا، چونکہ بچہ تو آپ کا ہی ہے، سارا وقت آپ نے اس کو دیکھنا ہے، تو اس کا یہ آپ سے ڈرنا اور آپ کی نو چند ہی دنوں میں وہ سے امیون ہو جائے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ یہ تو ہر چیز میں نو آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ چیز کر بھی رہا ہوں اور اس کو اپرچونیٹی بھی ملتی ہے کرنے کی. آپ کی نو سے امیون ہونے میں یہ ہوگا کہ وہ ہر وہ کام کرنا شروع کرے گا جس پہ آپ نو کرتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی کام تو ایسے کرنا ہے، آپ اس سے منع کریں وہ جائے گا اور اس کو ہاتھ ڈالے گا. کیا وہ چیز وہاں ہونی چاہیے؟ دیٹس دا پوائنٹ. وہ چیزیں وہاں نہیں ہونی چاہیے جس سے آپ نے بچے کو منع کرنا بار بار. کیونکہ منع، اب آپ ایک چیز سامنے رکھ دیں اور اسے کہیں کہ فون ہے تو اس کو نہ اٹھائے، تو فون وہاں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ کو پلان کرنی پڑیں گی پہلے سے کہ کمرہ آپ کا سیف ہو، آپ کو بار بار نو نہ کہنا پڑے. ایونچولی اگر ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے کہ بچہ کوئی ایسی کام کرے کہ آپ کو نو کہنا پڑتا ہے، تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو ڈسٹریکٹ کریں، آپ اسے کسی اور سینیریو میں لے جائیں. لائک واٹ آئی وڈ ڈو ود مائی کڈس، میں ایک دم کرٹنس کو ڈرا کرتا تھا تو ونڈو وڈ اوپن اپ، اور اچانک وہ باہر دیکھتے تھے بڑا دن ہے اور برڈز ہیں اور گرینری ہے اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ آئی وڈ شو دیم دا ٹریفک ایز ویل. اب وہ بچہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا فرام دا روم ٹو دا آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ. یہ ڈسٹریکشن کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. یو کین ایون ڈانس، یو کین لاف، یو کین سنگ. وہ بچہ اچانک بھول جائے گا کہ ہو کیا رہا تھا. تو آپ کوئی پکچر بک بھی سامنے لا سکتے ہیں. اب یہ پرابلم اکثر پیرنٹس کو آتی ہے کھانا کھلاتے ہوئے، تو ڈسٹریکٹ کیسے کریں بچے کو نا، یا اس کو اٹینشن اپنے تک کیسے رکھیں. وہ آپ ہمیشہ ایک نیچرل ایشو کے اوپر فوکس رکھیں، بجائے کہ ہم انہیں موبائلز دکھائیں. کیونکہ موبائل سے جب وہ چیزیں، موونگ امیجز اینڈ ساؤنڈز دیکھتے ہیں، تو یہ ان کی کوگنیٹو گروتھ کے لیے بھی بڑا ڈینجرس ہے. پلس اوور ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فون ہی ہینڈل کرنے دیں، آپ ہمیں کھانا نہ کھلائیں، کیونکہ وی فیل ڈسٹریکٹڈ ہے. تو وہ پھر فون دیکھنے میں زیادہ بزی ہو جاتے ہیں اور کھانے کو وہ برا سمجھتے ہیں. تو کھانے کو کسی ایسی چیز سے ایسوسیٹ نہ کریں جو بعد میں ان کی ہیبٹ بن جائے. تو یہی کمیونیکیشن، جب آپ ان کے ساتھ چلتے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان کی ایکٹیویٹی پہلے پلان کرنی پڑے گی تاکہ آپ اور وہ اکٹھے آرام کر سکیں. یہ نہ کریں کہ اب آپ بچے کو سنائیں اور پھر بچہ جب اٹھ جائے آپ اس وقت خود تھکے ہوئے ہوں. یہ چیزیں ہی اچھی آرگنائزیشن میں آتی ہیں کہ آپ آرگنائزڈ وے کے اندر کام کریں. اب وہ پیرنٹس جو بیسیکلی جاب کرتے ہیں، اب ان پیرنٹس کے اندر ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب بائی دا ٹائم ایوننگ میں گھر آتے ہیں، obviously they are very tired. اور ان مدرز میں اکثر یہ دیکھا گیا کہ بڑی ایک گلٹ ہوتی ہے کہ ہم تو سارا دن بچہ نہیں دیکھ سکے، اور سوشلی بھی اس گلٹ کو بہت ایٹ ٹائمس انفارچونیٹلی تھوڑا سا بار بار اس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے فرام ڈفرینٹ ریلیٹیوس کہ بھئی آپ سارا دن تو بچہ آپ کے بغیر تھا. اب جابس بھی ہماری ایک نیڈ ہے، ایک زندگی کو ہمیں آگے بھی چلانا ہے،
اور ڈیفینیٹلی ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، اس اچھی ایک زندگی کے لیے، ایک اچھے فیوچر کے لیے، اچھی ایجوکیشن کے لیے. تو ایک آپ گلٹ بالکل مت لیں. آپ کے پیچھے سے گرینڈ پیرنٹس یا کوئی بھی ہے جو بچے کو ٹیک کیئر کر رہا ہے، آپ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ پلیزنٹ رہیں، ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں، آفس سے بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. بہت زیادہ انکوائرنگ لے جانا رکھیں، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ انکوائر کرتے ہیں کسی سے بھی جو آپ کے بچے کو دیکھ رہا ہے، تو وہ تھوڑا سا فیل کرتا ہے کہ بھائی دیکھیں میں ایک تو بچہ بھی دیکھ رہا ہوں اور پھر یہ بار بار مجھے ٹرسٹ بھی نہیں کرتے. سو آلویز ہیو اے گڈ ریلیشنشپ ود whosoever is taking care of your child, even if they are your relatives or someone else. ایک بات. دوسری اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ بچے کو اگر آپ نے اپنے کسی ایسے میڈ یا کسی کے پاس بھی رکھا ہوا ہے تو آلویز یو شوڈ ہیو سم ون ٹو سپروائز دیم. بچے کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑیں. آج کل ایک رواج ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیمرہ لگا دیں اور کیمرہ لگا کے ہم واچ کریں. تو آپ دیکھیں کیمرہ میں روم میں بڑے بلائنڈ اسپاٹس ہوتے ہیں، پلس وہ آپ بعد میں ہی دیکھیں گے جو کچھ بھی دیکھیں گے، اس وقت تو آپ وہاں نہیں ہوں گے. تو کیمراز کے اوپر کائنڈلی آپ صرف ڈپینڈ مت کریں. آلویز ہیو اے سیفر انوائرمنٹ. اگر آپ اپنے بچوں کو ڈے کیئر میں چھوڑتے ہیں تو میک شیور ایک اچھے ڈے کیئر کی چوائس کریں جہاں پہ اچھے طریقے سے بچوں کو رکھا جائے اور بچوں کو اٹینشن دی جائے، بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز پلان ہو، اور وہاں آپ ڈسکس کریں کہ آپ بچے کو کیسے کس وقت فیڈ دیں، کس وقت ان کو ایکٹیو رکھیں. اور وہاں پہ اگر آپ اپنے کسی اسسٹنٹ کو ساتھ چھوڑتے ہیں بچے کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے کسی کو، تو دیٹ از اے گڈ تھنگ، بیکاز وہ آپ کے بچے کو پھر ایکسٹرا سپرویژن دے سکتے ہیں اور کمپنی دے سکتے ہیں. اور جس کو بھی آپ ہائر کریں ان سروسز کے لیے اس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ رکھیں، اس پہ شک کا اظہار نہ کریں. بی واچفل، بٹ لیکن آپ وربلی شک کا اظہار نہ کریں تاکہ آپ ان کا ٹرسٹ لوز نہ کریں. ان کی ہائیجین کا بھی خیال رکھیں، ان کی ویل بینگ کا بھی خیال رکھیں. یہ سارے کنسرنس ان کو آپ کے ساتھ سنسیئر بنانے میں مدد دیں گے. اب جب ایسے پیرنٹس جو بیسیکلی جاب کرتے ہیں وہ گھر آتے ہیں، اب وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ گھر آ کے آپ کو 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ لینا ہے اپنے لیے. اگر آپ آتے ہی مختلف چورز میں لگ جائیں گے تو آپ کی بے چینی میں، جھنجھلاہٹ میں اور چڑچڑے پن میں اضافہ ہوگا، بیکاز یو ہیو کم لٹل ٹائرڈ. آگے آدھا گھنٹہ ریلیکس کریں، کافی لیں، جسٹ ریلیکس. گھر کے کام ہر روز ہر وقت کرنے ضروری نہیں ہوتے، ہاں، لیکن آپ کے بچے ہر وقت ہر روز آپ کی ذمہ داری ہیں. سو ٹرائی ٹو اسپینڈ سم ٹائم ود دیم. اس کے اندر بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ پریشان نہ ہو کہ سارا دن انہوں نے کچھ نہیں کھایا تو بس آپ تھکے ہوئے آئیں اور آپ کھلانے بھی لگ جائیں انہیں. نہیں، ایسا مت کریں. آپ ہمیشہ کھانے کو اس کے ٹائمنگ پر سرو کریں. ان کے ساتھ آپ وہی کام کریں جس طرح ہم نے پہلے بتایا. آپ ان کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی پلان کریں، ان کے ساتھ کوئی واک انہیں پریم میں لے جائیں، باہر لے جائیں. ان کو پکچر بکس پہ اسٹوری سنائیں، کوئی بلاکس کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کر لیں، کلرس کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کر لیں. اگین سیفٹی آف دا انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ. جتنے آپ کمفرٹیبل ہوں گے، جتنے آپ پلیزنٹ ہوں گے، جتنے آپ کول ایکٹ کریں گے، اتنا ہی آپ کا بچہ بھی آپ کو رسپونڈ کرے گا. یہ وہ بچہ ہے جس کے ساتھ ابھی آپ کر رہے ہیں، جو ابھی آپ سے صرف جیسچرز ایکسچینج کر رہا ہے. اب وہ بولنا بھی جب شروع ہو جائے گا تو بہت سی چیزوں کے بارے میں اس کے ذہن میں سوالات آئیں گے. آپ کے لیے تو چڑیا عام سی چیز ہے، آپ کے لیے تو کوئی چوہا عام سی چیز ہے، آپ کے لیے کیٹ از اے ویری نارمل تھنگ، آپ کے لیے ڈاگ از اے ویری نارمل تھنگ. لیکن وہ بچہ آپ سے ہر سوال کرے گا، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے، اس کی آواز ایسی کیوں ہے، اس کا کلر ایسے کیوں ہے، میں جب کیٹ کو پکڑنے لگتا ہوں تو کیٹ بھاگ کیوں جاتی ہے. اب وہ تو زندگی میں پہلی دفعہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کر رہا ہے. اب یہاں آپ کے اوپر ایک نئی ذمہ داری یہ آتی ہے کہ آپ کو بہت پیشنس کے ساتھ اس کے ہر سوال کا جواب دینا ہے. اچھا، کیا وہ آپ کے ہر سوال کے جواب کو سمجھ لے گا؟ نہیں، اس کو اتنا شعور ابھی نہیں ہوتا، وہ ابھی صرف پوچھتا چلا جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے وہ ایک سوال آپ سے 15 دفعہ پوچھیں یا ایون نیکسٹ ڈے بھی دوبارہ وہی پوچھے. آپ سے جب بھی پوچھے گا آپ کو بہت کام اینڈ کوائٹ طریقے سے کمفرٹیبلی اس کو جواب دینا، پلیزنٹ ود اے اسمائل. ڈسکریج کبھی نہیں کرنا. اگر آپ اسے ڈسکریج کریں گے یا اس پہ شاؤٹ کریں گے یا غصہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یا اگنور کریں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن آپ اس کی بات ہی نہیں سن رہے، وہ آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، اور آپ اس کی بات نہیں سن رہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ آپ سے کمیونیکیٹ کرنا بند کر دے گا اور پھر آپ اس کے پیچھے ہوں گے اور وہ چپ ہوگا. اچھا، یہ جو چیز اب آپ آپ پیرنٹ ہیں، آبویسلی آپ تھک جاتے ہیں، آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اب وہ بار بار پوچھ رہے تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ اگین دا گولڈن رول آف ڈسٹریکشن اپلائز ہے. آپ نے اس کو اگین ڈسٹریکٹ کرنا ٹو سم ادر ایکٹیویٹی. آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رکھیں. اچھا، ایک یہ بڑا ایشو ہوتا ہے یہاں پہ، میں تھوڑا سا مینشن کروں گا. ہمارے بچوں سے ہمارا پیار ان لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن ہم اس پیار کو ایگزیبٹ کس طرح کرتے ہیں؟ ہم بہت زیادہ ٹوائز ان کے لیے ایک ہی وقت میں لے آتے ہیں، بہت زیادہ چیزیں ان کے لیے لے آتے ہیں، اور ہم ان کو ایک سمندر میں بٹھا دیتے ہیں. ٹوائز ہی ٹوائز ہوتے ہیں، کسی میں سے ساؤنڈ نکل رہا ہے، کسی میں سے لائٹ نکل رہی ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے.
اب آپ دیکھو کہ وہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد, اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی کسی چیز کی, وہ ہر چیز کو اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتے. آپ بچے کے لیے تھوڑے ٹوائز رکھیں اور ون ایٹ اے ٹائم دیں اس کو, تاکہ جب وہ اس کے ساتھ بزی ہو تو وہ اسی کے ساتھ بزی ہو, کوئی دوسرا ٹوائے اس کو ڈسٹریکٹ نہ کرے. اب دیکھیں آپ نے جب اسے کوشچن سے ہٹانا ہے اور آپ اسے چاہتے ہیں کہ اب ابھی آپ ٹائم نہیں دے سکتے بیکاز یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ایلس, تو کائنڈلی آپ اسے ایک ایسا ٹوائے دے دیں جس کے ساتھ وہ جب دبائے کوئی آواز نکلے, کوئی امیج اس کے اوپر چینج ہو, یا کوئی اس کو بلاکس دے دیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹی دے دیں, کوئی پزل ایکٹیویٹی دے دیں کہ بچہ ان چیزوں کو میچ کرے. ایک چیز یاد رکھیں, یہ سب کچھ آپ کو پہلے اس کے ساتھ خود کرنا ہے, کیونکہ جب وہ آپ کو کرتا دیکھے گا تو ایکچولی وہ کاپی کرے گا, کیونکہ اس کے اندر سارے شعور موجود نہیں ہیں, دے آر ایکچولی کاپی کیٹس, وہ آپ کو پہلے کاپی کرتے ہیں سارے بچے. اس لیے آپ دیکھیں گے وہ بولیں گے آپ کے اسٹائل میں, ان کا جیسچر آپ کے اسٹائل, ان کی باڈی لینگویج آپ کی باڈی لینگویج کے مطابق ہوگی, تو آپ کو ان کے ساتھ ایکٹیولی انگیج ہونا ہے. آپ ون ایٹ اے ٹائم ایکٹیویٹی دیں, اس کے بعد اسے کسی اور ایکٹیویٹی میں انگیج کریں, تو بچے عموماً جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے اسپیل کو چلنے دیں گے تو وہی بچہ ضدی ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہی بچہ جب روتا ہے تو پھر اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آتی, اس رونے کو وہ اور بڑھا دیتا ہے, دین وہی ٹینٹرمز آ جاتے ہیں, وہ اپنے کو دیواروں سے بھی مارتے ہیں بچے, فرش پہ بھی اپنا سر مارتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ ایونچولی یو ہیو ٹو گیو اپ. اچھا, جب اتنا رونے کے بعد وہ آپ گیو اپ کرتے ہیں, اور اکثر اوقات یہی کچھ ہوتا ہے, تو ان کا یہ بیہیویئر پکا ہو جاتا ہے, انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بس اب ہمارا کام ہو جائے گا ونس وی اسٹارٹ کرائنگ. تو آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ اس اسپیل کو پہلے بریک کر دیں, اس نوبت کو نہ آنے دیں. کوئی بھی آپ بہت ایگزاسٹ ہو گئے, بہت ہی ایگزاسٹ ہو گئے, تو کائنڈلی آپ بے شک گھر میں کسی کی ہیلپ لے لیں کہ وہ بچے کو کچھ دیر دیکھ لیں, واک کرا لائے, پریم میں سیر کرا لائے. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہم آپ کو بڑے کلیئرلی بتائیں گے, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات بھی کریں گے, وٹ از اے سیف ٹچ اینڈ وٹ از اے ڈینجرس ٹچ. بچے کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں اپنے علاوہ اور اپنے مطلب بچے کے فادر کے علاوہ یا بہن بھائیوں کے علاوہ کسی بھی اور انڈیویجول کے پاس اکیلا مت چھوڑیں, چاہے وہ آپ کے گھر میں 100 سال سے ان کی فیملی ملازم ہے. ایک ہمارے یہاں یہ پڑا ہے جی, ہمارے بہت پرانے ملازم ہیں, کبھی بھی نہیں, قطعاً بھی نہیں, کبھی اکیلے نہ بھیجیں, کبھی گھر میں اکیلا نہ چھوڑیں, کبھی ڈرائیور کے ساتھ اکیلا نہ بھیجیں. ڈونٹ ٹرسٹ اینی باڈیز لائلٹی, کیونکہ اس میں نقصان آپ ہے. تو اس چیز کو بہت اہم ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو پہ اس پہ بات کریں گے اور فردر ایشوز پہ بات کریں گے. سیم ٹاپک. تھینک یو.